अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट, अहम खबरें हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाजरीन, 24 घंटे के बाद हम जंग के हालात आपको क्यों बताते हैं, किस लिए बताते हैं? वजह यह है कि हम घंटे घंटे, दो दो घंटे के बाद खबरें बताएं तो उनमें काफ़ी सारी नाजरीन अफवाहें और झूठी खबरें, ये जंग में नाजरीन होता है और दोनों तरफ से झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। तो उसकी तस्दीक करना और उनकी जांच पड़ताल करना, फिर यानी कि उस खबर की मुकम्मल मालूमात करके बाद में जब तस्दीक हो जाए फिर देना जो है वो ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि हम आपको अभी आखिर में जो है दो बड़ी खबरें जो झूठी साबित हुई हैं वो हम आपको बताएंगे, और यही वजह है कि हम कहते हैं कि हमसे कोई झूठी खबर आगे ना चली जाए। तो इसलिए हम जो है गुज़श्ता 24 घंटे, इसीलिए 24 घंटे के बाद हम जो है मुकम्मल मालूमात के साथ आपको वो खबर जो तस्दीक शुदा अथेंटिक खबरें जो है वो देने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, जो है ये जंग की जो ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, जो PTI है उसमें यानी अहम डेवलपमेंट इमरान खान के हवाले से हो रही है वो क्या है, और हुकूमत जो है वो अपोजिशन के साथ बैठने पर मजबूर है, वो क्या मामला है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं नाज़रीन ख़बरों की जानिब, और अगर हमारी खबरें आपको अच्छी लगें और फिर पसंद आएँ तो कमेंट्स भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो बेल आइकन का बटन भी साथ दबाएं। तो नाज़रीन, जंग की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल ये है कि एक तो रियाद में हमला हुआ है बहुत बड़ा सफारत खाने पर, और वहाँ पर खुशकिस्मती से जो सफारतकार थे वो मौजूद नहीं थे, और ये सूरत हाल है। उसके अलावा नाज़रीन, एक अमेरिकन जहाज़ है, उस जहाज़ की लंबाई 183 मीटर लंबा ये बहरी जहाज़ है, और इस पर हमला जो ईरान ने किया है ये किस जगह मौजूद था, ये नाज़रीन बहरीन के नज़दीक साहिलों में, समंदर में मौजूद था जिस पर हमला हुआ। और फिर उसकी जो है पहले तो तरदीद कर दी गई भी कोई हमला नहीं हुआ, फिर ये कहा कि कुछ टुकड़े लगे हैं उस जहाज़ को और एक शख्स जो है वो जान से गया है, और फिर बाद में ये खबरें आने लगी। और इसकी तस्दीक जो है वो ये है नाज़रीन कि ये जो हमले से मुकम्मल नकारा हो चुका है। ये खबरें भी आ रही हैं कि वो ये हमला नाज़रीन जो ईरान की जानब से ताज़ा किया गया। और दूसरा हमने बताया कि जो मिसाइल दागे जा रहे हैं वो इसराइल पर अहम जगहों पर जो है अब लग रहे हैं, और वहाँ से नाज़रीन जो है चीखो पुकार की आवाज़ें जो हैं वो आ रही हैं। और ये जो जदीद तरीन मिसाइल है उसका सिलसिला एक पूरी जो है वेव्स की तरह वो जो है जा रहा है, और सब तकरीबन जहाँ जहाँ अड्डे हैं वहाँ वहाँ जो है ये मिसाइल दागे जा रहे हैं। और नाज़रीन, हालत ये है कि हम आपको ये बताते चले कि ये जो ईरान की जानब से जहाँ जहाँ भी जिन जिन ममालिक में भी अड्डे मौजूद हैं वहाँ जो है मिसाइल दागे जा रहे हैं। और नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि आपको ये मालूमात हम देते चले कि उन ममालिक के पास जो इनको यानी कि इनका हवा में जो है इनको ख़त्म करने के लिए एक ख़ास किस्म के मिसाइल या डिफेंस सिस्टम मिसाइल जो होते हैं वो अब कम पड़ गए हैं। जिन ममालिक में अड्डे हैं उनके पास कम पड़ते जा रहे हैं,
اور اسی طرح جب ریاض میں یہ ہوا ہے تو وہاں جو ان کے وزیر دفاع ہیں ریاض کے، انہوں نے بتایا کہ تقریباً 8 میزائل تو انہوں نے جو ہیں وہ ختم کیے ہیں ہوا میں ہی، ان سے یعنی کہ بچاؤ کیا ہے، اور یہ بھی معلومات آ رہی ہیں۔ تو اسی طرح جو دوسرے ممالک میں یہ نہ سادہ الفاظ میں ان کے جو نام ہیں وہ انگریزی میں اور ہے، یہ آپ کو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں سادہ الفاظ میں، تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ جو میزائل جس کو ہوا میں ہی ختم کیا جاتا ہے وہ بھی آگے سے ایک میزائل ٹائپ جو ہے وہ ہوتے ہیں جو ان کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، ایئر میں ہی دھماکہ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اب جو ہے یہ جو جہاں جہاں جن جن ممالک میں اڈے ہیں وہ ان کے پاس وہ کمی ہو رہی ہے، اور یہ ان ملکوں کے لیے تشویش ہے، اور ان ممالک میں جو ہے اب جہاں تک کہا گیا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں کروڑوں روپیہ دے کر جو ہے اپنے جہاز جو ہیں کرائے پہ لے کر ممالک جن جن ممالک میں یہ گر رہے ہیں وہ وہاں سے یورپین کنٹری کی طرف جو ہے وہ جہازوں پر بیٹھ کر اور بہت بڑا کرایہ جو ہے وہ دے کر نکلنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا کہ آبنۂ ہرمز میں جو ہے وہ ایک قسم کا وہاں جو ہے وہ جو بحری جہازوں کا اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں، اور نہ وہ واپس جا سکتے ہیں اور نہ کوئی ادھر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ انتہائی تشویشناک ہے امریکہ کے لیے، اور اب امریکہ جو ہے وہ تقریباً جو ناظرین تجزیہ کار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں امریکہ جس نے نیتن یاہو کے کہنے پر اس کا دم چھلا بنتے ہوئے یہ حملہ کیا اور جنگ کی ہے، اب وہ دونوں جو نیتن یاہو ہے اور امریکی جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ بری طرح پھنس چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہے تقریباً 5واں روز شروع ہو چکا ہے جنگ کو، اور اگر یہ جنگ طویل ہوئی تو مشکلات بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں امریکہ کے لیے۔ اور اب تو جو ہے امریکن جو بحری جہاز لڑاکا طیارے ان کو بھی یعنی کہ جو بحری جہاز ہے ان کو بھی نشانہ بنانا شروع کر لیا ہے ایران نے، اور اب مشکلات جو ہیں مزید امریکہ کے لیے گھمبیر ہونے جا رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے، ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ کوئی یورینیم افزودگی کا معاملہ نہیں تھا۔ آپ کو ہم نے بتایا کہ یہ معاملہ تقریباً طے پا چکے تھے، نزدیک معاملات پہنچ چکے تھے، پھر یہ حملہ کیا گیا۔ یہ جو ہے یہ پلاننگ بہت پرانی ہے، اور اس پر جو ہے سید مشاہد حسین انہوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کے پروگرام میں کیا بتایا ہے، یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ سن لیں کہ یہ کب سے یہ پلاننگ شروع کی گئی۔ یہ تو نیتن یاہو کی جنگ ہے اور ٹرمپ اس کا دم چھلا ہے، اور اس کی پلاننگ 25 سال پہلے ہوئی تھی، جس کی پہلی عکاسی جنرل ویزلے کلارک نے اپنی جو وزٹ کی تھی 9/11 کے بعد پینٹاگون میں 20 ستمبر 2001 کو کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پلان ہے 7 ممالک 5 سال میں ہم نے ٹیک آؤٹ کرنے ہیں: سیریا، سوڈان، صومالیہ، لیبیا، لیبنان، عراق اور آخر میں ایران کا نام ایکسس میں بھی ڈالا تھا، ایکسس آف ایول میں بھی ڈالا تھا۔ سو آپ دیکھیں کہ یہ پلان 9/11 کے بعد بن چکا تھا۔ پلان پہلے تھا، اس کا خالق تھا نیتن یاہو جو ایک زائنسٹ ہے۔ تو آپ نے ناظرین یہ مشاہد حسین جو ہیں ان کی بڑی گہری نظر ہے، پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات ہوں یا دنیا کے جنگی معاملات، یہ سب پر ان کی گہری نظر ہے۔ انہوں نے جو بتایا، اور اس کے بعد ایک اور شخصیت ہیں جن کی بڑی گہری نظر ہے، وہ ہے حامد میر۔ تو آپ ان کا سن لیں کہ انہوں نے یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سارا کچھ بتایا، مگر جو انہوں نے کہا کہ ان کا اینڈ پلان کیا ہے، اینڈ کہاں تک یہ پہنچنا چاہتے ہیں، یہ انہوں نے جو الفاظ بتائے وہ بھی آپ اس کے ساتھ ساتھ ہی تھوڑا سا یہ بھی سن لینا۔
کا اینڈ کیا ہوگا, اینڈ گیم کیا ہے. تو اینڈ گیم تو یہی نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ کلیش جو کہ شروع ہو چکا ہے اور اس کو فوری طور پہ روکا نہ گیا, کسی نے انٹروین کر کے اس کو روکا نہ, تو یقیناً یہ ایک تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے. اور اس کا جو نتیجہ ہے, اس کے نتیجے میں جو جنگ ہوگی وہ شاید پھر کبھی رک نہ سکے, کیونکہ جو ان کی اینڈ گیم ہے, جنہوں نے یہ جنگ شروع کی ہے, ان کی اینڈ گیم یہ ہے کہ وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر ایک یہودیوں کی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں. اور یہ صرف اسرائیلی منصوبہ نہیں ہے, اس منصوبے میں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے کچھ بہت اہم لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو ناظرین اب آ جاتے ہیں ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو ایران کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے بم گرائے جا رہے ہیں کہ آپ دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ناظرین جو تازہ ترین گزشتہ جو روز ایک بہت بڑا عمارت پہ جو ہے وہ بم گرایا گیا, اور جس عمارت پہ بم گرایا گیا وہاں نئے آیت اللہ کے لیے ناظرین ووٹنگ ہو رہی تھی. تو اس ووٹنگ میں کتنی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا؟ 88 ارکان جو ہیں ووٹنگ میں حصہ لے رہے تھے, اور انہوں نے ان کے عزائم یہ تھے ناظرین کہ اس بلڈنگ پر جو ہے حملہ کیا گیا, اور ان کا پروگرام یہی تھا کہ یہ 88 کے ساتھ جو عملہ بھی ہوگا یہ سب کو ایک ہی جگہ پر ختم کر دیا جائے گا. تو ناظرین وہ 88 ارکان جو ہے وہ ووٹنگ میں حصہ لے کر وہاں سے نکل چکے تھے. تو کچھ عملے کے لوگ وہاں موجود تھے جن کی شہادتیں ہوئی ہیں ناظرین, اور اس بلڈنگ پہ آپ یہ بلڈنگ بھی نظر آ رہی ہوگی. تو یہ حالات ہیں یعنی ایران کے اندر کے ناظرین. اور پھر ہم اینڈ میں جو ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ 2 خبریں اینڈ میں جو جھوٹی ثابت ہوئی وہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں عمران خان کا جو مسئلہ ہے ناظرین. وہ گزشتہ روز عمران خان کی جو سماعت تھی اس کو ہاسپٹل جو شفٹ کرنے کے بارے میں, تو وہ ناظرین جو ہے وہ عدالت نے جو ہے اس کو پھر جو ہے آگے جو ہے ٹیکنیکل طور پر جو ہے اب ہم اس کو لمبی چوڑی وہ بات تفصیل بتانے کی بجائے یہی بتاتے ہیں کہ اس کی آئندہ سماعت جو ہے 10 تاریخ کو رکھ دی ہے. اور یہ معاملہ, اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ کیسوں کی جو ہے وہ پہلے ہی 11 تاریخ مقرر ہے. تو 2 عمران خان کے اور بشرا بی بی کے 2 کیس جو ہیں وہ 11 تاریخ اور 10 تاریخ یہ رکھ دی ہے. اب یہ جو ہے یہ آنے والے دنوں میں جب یہ تاریخیں پر جو ہے آئیں گی اور کیس لگے گا تو پتہ چلے گا. اور تازہ حزب اختلاف جو ہیں تو علامہ ناصر عباس ہیں اور محمود خان اچکزئی, ان کو ناظرین جو ہے رانا ثناءاللہ اور طارق فضل چودھری جو ہیں وہ اور رانا ثناءاللہ دونوں جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے, اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے ہماری دعوت ایکسیپٹ کریں کہ وزیر اعظم جو ایک بریفنگ دینا چاہتے ہیں وہ جو ہے اس میں آپ شرکت فرمائیں. تو یہ بیٹھک ہوئی, یہ بڑی گہما گہمی جو ہے نظر آ رہی تھی کہ اب جو ہے وہ کیا معاملات طے پاتے ہیں, اور کیا پتہ کہ کوئی عمران خان کے لیے بھی راستہ نکل آئے. تو یہ گہما گہمی کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ دونوں جو لیڈران ہیں اور محمود خان اچکزئی انہوں نے صاف جواب دے دیا ہے کہ ہم وزیر اعظم کی دعوت پہ جو ہے وہ نہیں جانا چاہتے اور نہ یہ بریفنگ لینا چاہتے ہیں. اور وجہ انہوں نے یہ بتا دی ہے ناظرین کہ انہوں نے کہا کہ تمام پارلیمنٹیرین کو مدعو کیا جائے اور تمام سینیٹر جو ہیں ان کو مدعو کیا جائے, اور پھر ہمیں سیکورٹی ادارے اور وزیر اعظم یہ سب ہمیں موجودہ صورتحال پر وہ کس جگہ سٹینڈ کرتے ہیں, کیا ان کا موقف ہے, اور اس پر ہمیں بریفنگ دی جائے.
تو یہ ان کا مطالبہ ہے ناظرین، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سلیکٹڈ کچھ بندوں کو بلا کر وزیر اعظم جو ہے وہ اعتماد میں لینا چاہتے ہیں یا موجودہ صورتحال پر بتانا چاہتے ہیں، تو وہ انہوں نے ناظرین انکار کر دیا ہے۔ یہ رات گئے جو خبریں تھیں یہ تھیں، اور اب جو ہے یہ جب تک یہ خبر آپ سن رہے ہوں گے پھر کیا صورتحال تبدیل ہوتی ہے، یہ جو ہے یہ ہم آئندہ آپ کو جو ہے یہ ساری معلومات دیں گے۔ اور اب اس دوران جو ہے حزب اختلاف عمران خان کے لیے کیا ریلیف لیتی ہے حکومت سے، اور موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے ناظرین۔ پوری دنیا کی صورتحال اور خطے کی صورتحال، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جو چین ہے اور رشیا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو جنگ ہے ناظرین یہ طویل ہو سکتی ہے، چین نے کہا ہے، اور کھل کر انہوں نے اس کی جو ہے یہ مخالفت بھی کی ہے اس حملے کی، اور رشیا نے بھی اس حملے کی مخالفت کی ہے کہ یہ جو ہے یہ بالکل انہوں نے دو ٹوک کھلم کھلا مخالفت کی، اور یہ بھی بتایا کہ یہ دنیا کو کس طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ رشیا نے کہا ہے کہ یہ دوسری جنگ عظیم کی طرف جا رہے ہیں، اور چین کا یہ اظہار تھا کہ یہ جنگ پھیل سکتی ہے، مگر انہوں نے کھلم کھلا حمایت جو ہے وہ ایران کی ہے، اور اس حملے کو انہوں نے جو ہے یہ بالکل ہی رد کیا ہے اور یہ قرار دیا ہے کہ یہ خلاف ورزی ہے کہ یعنی جنگی جو قوانین اس کی بھی، اور انہوں نے بالکل مخالفت کی ہے کہ یہ اقدام ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کا اور نیتن یاہو کا بالکل غلط اور غیر قانونی جو ہے جو حملہ کیا ہے، یہ کسی بھی طرح اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔